अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। नाजरीन, आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी से। आप कालम नवीस हैं, आपके मुतअद्दिद जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर तज्ज़िये हैं दुश्मन ममालिक में। उन्हीं के प्रोग्राम पर बैठकर उन्हीं को लताड़ने वाली शख्सियत के साथ आज आपकी मुलाकात करवाने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी की रिहाइश पर। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, बस सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? बस क्या हाल है? सब ठीक है। वेलकम टू 502। थैंक यू सो मच। चौधरी इफ्तिखार साहब, बहुत खूबसूरत जगह पर आपका घर जो है वो लोकेट करता है। मुझे बहुत इलाका ये पसंद आया। तो कब आए इस इलाके में आप? बस ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। वैसे तो जब मैं सऊदी अरेबिया में 2002 में हम डिपोर्ट हुए, वहाँ से आपको पता ही जो डिक्टेटर के दौर में हमारे साथ ज्यादती हुई, तो यहाँ आके एक छोटा सा घर बनाया। फिर अल्लाह ने ये 2014 में ये प्लॉट दिया, वो बेच के बस इसी तरह बच्चों के साथ मिलजुल के ये 8-10 लोगों ने मिल के ये घर बनाया है। कितने रकबे पर मुहित है ये घर? ये तकरीबन 1 कनाल है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत जगह पर ये एग्जिस्ट करता है घर। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अगर आप सुबह के वक्त यहाँ बैठते होंगे, बड़ा तरोताज़ा फील करते होंगे। बस ये अल्लाह का करम है वाकई। ये सुबह बैठे या शाम बैठे, ये एक अल्लाह की ब्लेसिंग कह लें। ये कोई हमारा प्लान नहीं था। ये साथ में नाला कोरंग है और ये पीछे कोई 10-15 किलोमीटर अभी तो ये बड़े बादल छाए हुए हैं। इमरान साहब का, हमारे कायद का घर है, वो भी डिज़ाइनिंग उनकी यही है। तो हमने भी तेरे घर के सामने एक घर बनाया। अच्छा, बनीगाला के व्यूज़ भी यहाँ से नज़र आते हैं और बड़ी खूबसूरत जगह पे ये घर एग्जिस्ट करता है। इस वक्त जो बादल है उन्होंने घेरे में लिया हुआ है, चूँकि आइंदा कुछ दिनों में बारिशों की भी पेशन गोई की गई है, तो इसलिए यहाँ से मनाजिर साफ़ तो नहीं नज़र आते, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है। इसी तरीके से आपने बनीगाला का भी एक सेटअप देखा होगा, जहाँ पर जो हमारे इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो अक्सर एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, अगर देखें ये सारा डिज़ाइन जो है। अच्छा, कैमरा में अगर आपको दिखाए तो मेरी राइट साइड पर भी बहुत खूबसूरत मनाजिर है। फूल लगे हुए हैं, गेंदे के फूल है मेरे ख्याल से। हाँ जी जी जी, ये अच्छा लगता है आपको गार्डनिंग से भी बड़ा लगाव है? जी, खास तौर पर मेरा बेटा जी नवीद, उसको माशाल्लाह बड़ा ये प्लान है। अच्छा वेल मेंटेन करते हैं और एक अच्छी फलों के पौधे भी जो है वो यहाँ लगे जी। यहाँ पे माशाल्लाह आपको ताज़ा अभी फ्रूटर हम खिलाएंगे। और यहाँ पे 4-6 किस्म के हम तो माल्टे हैं, फ्रूटर हैं, मौसमी हैं और इस तरह के पौधे लगे हुए हैं। अमरूद है, खुबानी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। चलेंगे अभी इनकी ज़ाती ज़िंदगी का तर्ज़ रिहाइश क्या है, किस तरीके से सुबह मॉर्निंग होती है और क्या इनकी मसरूफियात होती है सुबह के वक्त, इस पर भी तबसरा करेंगे और बहुत सारी दिलचस्प बातें मज़ीद होंगी। अच्छा चौधरी साहब, आपका मैं तो फ़ैन इस वजह से हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो आपने ख़ुसूसन जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनको बड़ा लताड़ा है और उन्हीं के टीवी चैनल्स पर बैठ के उनके जो जर्नैल थे उनको आपने खूब उनकी धुलाई की। मैं इस वजह से आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आपका एक प्रोग्राम था जिसमें गुफ्तगू चल रही थी कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत इलाका है तो उसको अपने लपेटे में ले लिया चले। इस पर थोड़ा सा पहले बताइएगा कि क्या ये बात हुई थी और कब कैसे शुरू हुई थी? ये जहाँ आप बैठे हुए हैं ना, यहीं पे मैं बैठा हुआ था तो हम प्रोग्राम कर रहे थे। फैसलाबाद से दोस्त आए हुए थे हमारे, शहजाद पाशा, मानी खोखर वगैरह, वो सारे इधर इस सोफे पे बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ था और यहाँ ट्राईपॉड पे रखा हुआ कैमरा। तो जैसे ही वो रात का सीन था, ये खूबसूरत तो माशाल्लाह पाकिस्तान की धरती का कोना कोना बड़ा खूबसूरत। तो जैसे ही उनको नज़र आया तो एकदम वो कहने लगा कि चो साहब ये तो पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, तो क्यों ना हम इसको भारत में शामिल कर लें, इंडिया में शामिल कर लें। तो मैंने बर्जस्ता जो जवाब दिया, ये मेरे अल्लाह की देन होती है, पता नहीं लफ्ज़ कहाँ से आते हैं। तो मैंने बर्जस्ता ये जवाब दिया कि बाबा ऐसी क्यों फ़िक्र करते हैं, पाकिस्तान आपको बहुत खूबसूरत लगता है तो हम इंडिया के अंदर ही कोई 4-5 पाकिस्तान बना देते हैं आपको। तो वो एक ऐसा जवाब था जो वहाँ बात के प्रोड्यूसर एक
روی کھنہ ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یہ چیزیں آپ کہاں سے آپ اتنے تیزی سے جواب دے لیتے ہیں؟ میں کہ بس اسی وطن کی محبت ہے اور پیار ہے. اور اچھا، میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ آپ کا ایک پروگرام تھا، اس کی میمز بنی ہوئی مجھے نظر آئیں، جس میں آپ نے جنرل بخشی کو جو ہے وہ بڑا لتاڑا تھا، اور اس میں ایک اینکر کو بھی آپ نے اچھی خاصی جھاڑ پلائی تھی. جب اس نے آپ سے مخاطب ہوا، اس نے ایک بات کی تو اس کے جواب میں آپ نے ان کو بڑا وہ لتاڑا. اس پر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. جی، وہ ارنب گوسوامی بہت زیادہ ان دنوں میں مشہور تھے، اور ان کے ریپبلک کا بڑا، آپ کو پتہ ہے وہ ریپبلک ان کا بہت مشہور چینل ہے، وہاں پہ بہت دیکھا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے ان دنوں ارنب کو کہیں ٹویٹ میں مینشن بھی کیا تھا، تو ہی واز ایکسائٹیڈ. تو کہنے لگا دیکھیں جی، میرا ذکر تو آپ کے لیڈر عمران خان نے بھی کیا ہے، اور آپ کیا ہو فلانا چیز ہے. تو میں نے کہا جی، عمران خان تو ماشاءاللہ ہمارے لیڈر ہیں، اور آپ بھی ایک بڑے چینل کے اینکر ہیں. اور ساتھ ہی میں نے پھر اپنا وہ اس کو انجیکشن لگا دیا. میں نے کہا جی، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر ہیں، دنیا آپ کو بہت دیکھتی ہے، اور جس ڈٹائی سے آپ وہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی دنیا آپ کا نظارہ کرتی ہے. تو اس سے وہ پھر لوگوں نے اس میمز بنانا شروع کر دی، اور اس میں وہ بہت زیادہ ملینز کے اس کے ویو ہوئے. صحیح. اچھا، مجھے اب اپنے متعلق بتائیے گا کہ یہ جو آپ سیاست میں جب آئے 2007 سے، آپ کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک گہرا مضبوط رشتہ ہے. پرائم منسٹر عمران خان کو متعدد بار دیکھا، آپ کی تعریف کرتے بھی سنا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست سے دلچسپی کب اور کیسے شروع ہوئی؟ سیاست تو ایسا لگتا ہے جی جیسے ہی ہوش سنبھالی، یہ بلڈ میں ہوتی ہے، جینز میں ہوتی ہے. میرے والد صاحب خود جو ہے وہ ایک سیاسی فرد تھے، اور ایوب خان کے بی ڈی ممبر وہ رہے اس دور میں. اور بس یہ سمجھے کہ بلڈ میں آ گئی. بہت چھوٹے ہوتے ہوئے جب ان کے جلسے ہوتے تھے، 1964 تھا شاید الیکشن کا، تو اس میں وہ نعرے وغیرہ لگاتے تھے. بچوں کو میں اکٹھے کر لیتا تھا. گجرانوالہ کے محلہ باغبان پورہ سے ہم نے جو ہے نا وہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے. تو پھر وہ اس طرح کی ایرا وغیرہ چھوڑ دو، برخوردار کو ووٹ دو. میرے والد صاحب کا نام برخوردار تھا. تو یہ پھر اسی سے ہی بس چلتے چلاتے ہوئی. پھر 70 کا الیکشن جو ہوئے وہ 1 مین 1 ووٹ تھا. وہ جو الیکشن تھا نا باسط صاحب، وہ کمال کا الیکشن تھا. پہلی دفعہ لوگوں کو ووٹ کی طاقت مل رہی تھی، اور اتنا جذبہ تھا لوگوں میں، بڑا جنون سے لوگوں نے وہ الیکشن لڑا، اور وہ بڑے خوش ہو رہے تھے لوگ. افسوس کہ یہ خوشیاں جو ہیں وہ عارضی ثابت ہوئیں، اور ہم جمہوریت سے استفادہ نہیں کر سکے. ہمیں پہلے الیکشن نے جو ہے نا وہ ملک دولخت ہمارا کر دیا. تو اس وجہ سے پھر میں سیاست میں آ گیا. اور سیاست کی تو پھر آپ یہ سمجھے کہ 1970 میں میں 15 سال کا تھا، اور میں مولانا مودودی کے پاس جایا کرتا تھا. وسائل اتنے نہیں تھے. ہم گھر میں جو بھی کام کرتے، مجھے کہتے تھے کہ بھینسوں کا چارہ لانا ہے، تو میں کہتا تھا جی 2 آنے میں لوں گا، 4 آنے میں لوں گا. اس طرح کر کے میں پیسے سیو کر کے مولانا مودودی کے پاس جایا کرتا تھا. ان کی ایک مجلس ہوتی تھی عصر کی نماز کے بعد. وہ ذیلدار پارک میں رہائش پذیر تھے. اللہ غری کے رحمت کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، سوال جواب ہوتا تھا، اور بڑے دلچسپ سوال جواب ان سے ہوئے. بلکہ میں اپنی خواہش پہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے. وہ جب میں دیکھا کہ اس وقت بڑی گرم جوشی تھی، اخبارات میں بہت کچھ لکھا جاتا تھا. پیپلز پارٹی کا اخبار تھا، مساوات اخبار تھا، شہاب اخبار تھا، اور دوسرے. تو اس میں ایک دن ایک خبر چھپی تھی کہ مودودی مجھ سے کشتی لڑ لو. تو یہ مولانا غلام غوث ہزاروی تھے، اپنے وقت کے بڑے جید عالم تھے. ان کی جمعیت علماء اسلام کے مولانا مفتی محمود جو فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، ان کے بڑے ساتھیوں میں سے. تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو مجھے محلے کے لڑکوں نے بڑا کہا کہ تمہارا جماعت اسلامی والا بندہ جو ہے نا مودودی، وہ جواب نہیں دیتا، کمزور ہے اور ڈر گیا وہ. تو میں پھر مولانا کے پاس گیا. میرا واحد مقصد یہ تھا کہ ان سے سوال کا میں جواب دیتا. تو اصل میں نماز کے بعد پھر جب سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی تو اس وقت میں نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ مولانا میری محلے میں بڑی بے عزتی ہوگی. کیا ہوا؟ میں نے بولا جی کہ آپ کو مولانا غلام غوث ہزاروی نے
چیلنج کیا اور آپ اس کا جواب نہیں دے پائے، اور اس وجہ سے سارے لوگ جو ہیں لڑکے میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ تمہارا لیڈر کمزور ہے۔ تو مولانا زیر لب مسکرائے، لیکن ایک کہکا لگا اس مجلس میں، اتنی بڑا لان تھا مجھے یاد ہے۔ تو مولانا نے سختی سے منع کیا ان کو، پھر مجھے ساتھ بٹھایا، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز جب ہوئی تو مجھے لے گئے اپنے وہ جہاں پہ وہ لکھا کرتے تھے اپنا، تو وہاں ان دنوں وہ لکھ رہے تھے تفہیم القرآن، تو وہ سورہ حجرات کی وہ آیت بھی مجھے یاد ہے جو قلم سے وہ لکھی تھی انہوں نے زیڈ کے نب سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز جو ہے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پھر کہنے لگے میں صبح اتنے بجے اٹھتا ہوں، پھر یہ کرتا ہوں، رات گئے تک اپنے انہوں نے مشاغل بتائے۔ تو کہنے لگے مجھے بتائیں کہ میں مولانا غلام غوث ہزاروی کی پریس کانفرنس کا جواب دوں ان کو پریس کانفرنس کر کے، یا یہ کام کروں جو میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے یقین کریں وہ چھوٹے درمیانے قد کے تھے، میں نے ان کے پتہ نہیں گستاخی کر دی، میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولانا آپ یہ کام جاری رکھیں، میں جانوں اور میرے دوست جانیں۔ تو وہ مجھے پھر یاد کرتے تھے، میرا نام ان کو یاد تھا، وہ کہتے تھے گوجرانوالا سے میرے دوست ننھے افتخار آئے۔ دیکھیے بس سب کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 15 سال کا لڑکا ہے، بال بھی اس کے بڑے ہوئے ہیں، اس نے لباس بھی ایسے ہی عام سا پہنا ہوا ہے، کینچی چپل ہے اس کے پاؤں کے نیچے، اور اس وقت کا جو ایک بڑا عالم جو ہے وہ اس کو بٹھا کے اس طریقے سے بات کرتا ہے۔ یہ کرتے ہیں کیا ہم لوگ؟ ہم تو لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں، بے شک ہم تو لوگوں کو لباس اور ان کا گاڑی دیکھ کے ہم بات کرتے ہیں، اور وہ دیکھ لیں ایک 15 سال کا لڑکا، اور میں اس قدر مثلاً مطلب کوئی ڈسپلن میں نہیں تھا، بال بڑے ہوئے ہیں، قمیض بھی ایسی، پیجامہ وہ لکیروں والا پہنا ہو، کینچی چپل ہے، اور مجھے جماعت اسلامی کے بانی بٹھا کے پورا 1 گھنٹہ میرے سے بات کر رہے ہیں، اس کے موضوع کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو ان کے لباس دیکھ کے، ان کی چیزیں دیکھ کے جو ہے نا وہ پرانے وقتوں میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے بہت سارے ہمارے جو ہم نے قیمتی ہیرے کھو دیے ہوئے ہیں اور ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے۔ آپ کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اپنے طالب علمی کے دور سے ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونین میں آپ رہے، آپ نائب صدر بھی منتخب ہوئے، آپ بڑے عہدے پر بھی فائز رہے۔ وہ دور کیسا تھا اور اس دور میں آپ کی سرگرمیاں کیا ہوتی تھی؟ بہت زبردست دور تھا میرا دور، ایسا دور تھا میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو دکھائے۔ 70 کا دور تھا، اور گوجرانوالا میں بڑے جلسے ہوتے تھے۔ ہمارے والد صاحب ہری پور میں والد صاحب پیدا ہوئے، میں بھی ادھر ہی تھا، لیکن مائگریٹ کر کے پھر ہم ادھر چلے گئے گوجرانوالا میں۔ تو ہماری ایک میٹل انڈسٹری تھی، چھوٹی سی فیکٹری تھی، ناٹ انڈسٹری سوری، میٹل ورکس کا ایک کارخانہ تھا۔ تو اس وقت جناب ہمیں ایک شوق ہوتا تھا کہ بھئی پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ دل کرتا تھا کہ بھئی ٹینڈر نوٹس بھی ہم پڑھ جاتے۔ جماعت اسلامی کے دارالمطالعہ میں بیٹھتے تھے، 3 ہم لڑکے جو ہے نا، مقابلہ ہوتا تھا ہمارا پڑھنے میں۔ ایک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک آصف صاحب ہے امریکہ میں، کوئی بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، سنا ہے وہاں پہ ان کی کوئی انہوں نے اپنے بڑے زبردست ان کے سیٹلمنٹ، اور تیسرے سید طاہر شہباز جو آپ کے وفاقی محتسب اعلیٰ ہے آج کل۔ یہ ہم 3 تھے اور پڑھ ڈالتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار تو رہے گی، سب دنیا کے ساتھ ہے، لیکن میرے مشاغل میں یہ تھا کہ آٹوگراف بک رکھنی ہے، اسٹیج پہ جانا ہے، پھر نور الامین صاحب کا جلسہ ہے، نواز نصر اللہ خان تقریر کر رہے ہیں، ہجوم بکھر گیا ہے، اور پھر وہ مائک پکڑ کے وہ تاج و تخت و ختم نبوت کے نعرے لگتے ہیں، تو نواز نصر اللہ پکڑ کے مائک کہتے ہیں کہ رپٹ لکھا دی رقیبوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں مجمع کو۔ اور پھر میں ان کو میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ جو لیڈر ہے یہ کیسے بنا ہے۔ پھر خواجہ رفیق احمد سعد رفیق صاحب کے والد، وہ تقریر کرتے تھے، ناٹے قد کے تھے، اسی طرح ہی پاجامہ انہوں نے سفید پہنا ہوا ہے، کرتا مجھے آج بھی یاد ہے، مائک پر تقریر کر رہے ہیں، اسٹیج پہ نور الامین جو صدر بھی بعد میں پاکستان کے ہو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایم انور باڑلا تھے، کیا نام ہے، ایک صابری صاحب تھے، پھر مولوی فرید جو بعد میں سقوط ڈھاکہ کے وقت ان کو ٹانگوں پکڑ کے چیر کے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں۔ تو ایم حمزہ جو گوجرا کے ہیں، وہ ابھی فوت ہوئے کچھ عرصہ پہلے،
وہ تقریر کر رہے تھے تو میں سٹیج پہ چڑھ گیا ایک لے کے بھئی اخبار کی چٹ کے یہ غریبوں کی پارٹی کا جو وائس چیئرمین محمود القصوری اس کی بیٹی کے جہیز میں یہ دیا گیا، اور انہوں نے مجھے ساتھ میں بٹھا لیا اور میں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں. کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں کہ یا خدا مجھے کوئی میرا محلے کا لڑکا نظر آ جائے تاکہ وہ جا کے بتائے کہ میں کن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں. تو وہ بڑا دور تھا جی. پھر وہ مڈ 70s کا دور تھا. کالج میں آ گئے، اسلامی جمعیت طلبہ کا یونٹ قائم کیا، اور لاہور اس وقت جو ہے نا یہ غلام مصطفیٰ کھر کے دور تھا. ان لوگوں کا بڑے غنڈہ گردی ہوتی تھی کالجوں میں. تو پھر ان کو رستہ روکنے کے لیے میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کا وہاں پہ یونٹ قائم کیا ریلوے روڈ میں. پھر جمعیت کی پلیٹ فارم پہ لڑاتا رہا الیکشن، پہلا لڑا الیکشن الحمدللہ، اور پہلے ہی میں بڑی واضح ایکسپیرینس سے وائس پریزیڈنٹ اس لیے لڑا کہ پریزیڈنٹ میرا دوست تھا سامنے دوسرے گروپ میں، وغیرہ تو میری تو 900 کی لیڈ تھی. اور یہ عزیز الرحمان چند صاحب پیپل پارٹی کے، ان کا گروپ کو بری طرح میں نے ہرایا. اور پھر وہ دور تھا ایشیا سرخ اور ایشیا سبز اور خوابوں کا ایک زمانہ تھا. نوجوان جو تھے ان کا تعلق اخبارات سے تھا، مطالعہ سے تھا، لائبریریوں سے تھا. ہم لوگ لائبریری میں جو رینٹ کرتے تھے بک 2 آنے کی ملتی تھی، وہ ہم کوشش کرتے تھے کہ 2 آنے میں ہم 4-5 لڑکے اس کو پڑھ لیتے تھے. میں حیران ہوں کہ جب آج کے نوجوانوں کو میں جب دیکھتا ہوں تو ان کا تو بہت ہی قیمتی وقت جو ہے وہ گوگل پہ ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے مختلف نیگیٹو سرگرمیوں میں. وہ پہلے کتاب کا دور تھا، وہ کتاب کا دور رہا نہیں ہے. اور احمد فراز صاحب سے میں نے شکوہ کیا کہ میرا بیٹا جو ہے، شکوہ نہیں مشورہ لیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھتا نہیں، تو کتاب نہیں پڑھتا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے سرانے رکھ دیا کرو کتاب. تو سرانے رکھیں اپنے بچوں کے کتابیں، کیونکہ میرے بچے جس کے سرانے میں کتابیں رکھتا رہا اس نے تھوڑا بہت شاعری ادب یہ طریقہ ان کے ساتھ رہا. تو بڑا دور تھا جی. دور یہ بھی اچھا ہے لوگوں کے لیے. یہ بھی آج کے بعد 50 سال بعد کوئی بیٹھے گا تو اپنے اسی دور کو اچھا کہے گا، کیونکہ زمانہ خدا ہے، زمانے کو برا مت کریں. تو آپ کا ادب سے بڑا لگاؤ ہے. آپ کے اکثر کالم میں پڑھتا ہوں جس میں آپ شعر و شاعری کے ذریعے تنقید کرتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے پڑھ کے. تو یہ آپ کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ شاعری کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ قرآنی آیات کا حوالہ دے کر تو بندے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بس یہ جی پڑھا ہے ہم نے. بچپن میں مسجد میں جاتے تھے، ماں بھیجتی تھی، اور پھر واپس آ کے جناب اسکول میں، اور اسکول بھی بڑے اچھے مل گئے ہمیں. استاد بھی ایسے ملے جو بالکل ان کا ایسا لگتا تھا کہ وہ لالچ ہے ان کو، کہ گھروں میں بلا لیتے تھے لالٹین کی روشنی میں. ہمارے گھر میں لائٹ ہوتی تھی، ان کے گھر میں لالٹین تھی. لالٹین کی روشنی میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے. ان کی ایک لالچ یہ تھی کہ ان کی کلاس کے بچے جو ہے ٹاپ کریں. عطا اسلامیہ اسکول گجرانوالہ کا کلاسک اسکول، زبردست کمپٹیشن سے ایڈمیشن ہوتا تھا. تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی. پھر اس کے بعد فارسی پڑھی میں نے، اور جس کو فارسی آ جائے، اور بعد میں اللہ نے عرب ملک بھیج دیا 20-25 سال وہاں پہ. عربی قرآن پاک عربی سے میں نے پڑھا ہوا 1-2 سپارے. تو وہ ساری چیزیں پھر آپ کو اردو میں ایک حسن پیدا کرتی ہیں. آپ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ نے پڑھا ہوتا ہے. اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے. اگر آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ لکھ نہیں سکتے. آپ کو اگر یہ ریفرنس دینے ہیں قرآنی آیات کے تو وہ یاد بھی تو ہونی چاہیے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں فارسی آ گئی، عربی آ گئی، اس میں انگلش آ گئی، پھر انگریزی میں تو ظاہر ہے ہم نے امریکنز کمپنیز میں کام کیا. تو اللہ پاک نے اس طرح ساری چیزیں اکٹھی کر دیں. تو میں جب آپ تشریف لا رہے تھے تو میں نے آنے سے پہلے ہی آپ کے میں نے کالم لکھ دیا تھا راستے میں. میں اپنا وقت جو ہے وہ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہر وقت وائف میری کہتی ہے کہ آپ موبائل پہ لگے رہتے ہیں لگے رہے. میں کہتا ہوں کہ وقت بہت تھوڑا ہے، سچی بات ہے. تو میں جتنا میں شیئر کر سکوں کروں، اور اس نیشن کو اسلام، پاکستان اور 2 نیشن تھیوری کے ساتھ میں جوڑ کے رکھوں.
ساتھ آپ کا بہت لگاؤ ہے, اپنے ملک کی جو حفاظت کرتا ہوگا وہ آپ کے یہ گھر کو دیکھ کے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے خوبصورت انداز میں سے سجایا. میں نے اکثر جگہ آپ کو دیکھا ہے, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کو جتنا پروموٹ کر سکے کریں. یہی وجہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات کے عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں. تو میڈیا کے ساتھ جو آپ کے ریلیشنز ہیں وہ بڑے گہرے تعلقات ہیں. آج تک کبھی بھی کسی میڈیا پرسن کو آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا ایک عام سی بات ہے, لیکن آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریویوز دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے میڈیا پرسنز کا, اور صحافی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صحافی ہوں, میں رائٹر ہوں. میں نے تو انجینئرنگ سائڈ پہ چلے گئے, بس پتہ نہیں معاش کا معاملہ تھا. لیکن سچی بات ہے, ادبی تقریبات کا انعقاد, مشاعرے کرانا, یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا, رائٹرز کے ساتھ. اب بھی آپ یقین کریں کہ میں لاہور جاؤں تو میری مصروفیات میں دیکھتا ہوں, ٹائم شارٹ کرتا ہوں تو میں صرف ملاقات کرنے کے لیے الطاف حسین قریشی صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں, مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس, اللہ جنرل بخش ضیاء شاہ صاحب کے پاس. ان لوگوں, میں اپنے رشتہ داروں, قریبی رشتہ داروں کو ملنا پسند نہیں کرتا. جب میرے پاس ٹائم کم ہو تو میں پرائرٹی میری یہ ہوتی ہے کہ ان سے کچھ سیکھ لیں. یہ ہم خود بھی دنیا سے چلے, دیکھیں نا ضیاء شاہ صاحب چلے گئے نا اس دنیا سے, وہ چراغ آخر شب ہیں, ہم بھی اور سارے. تو پھر کل وقت کہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہمارا جو دادا پردادا تھا وہ مجیب الرحمان شامی, ضیاء شاہد, الطاف حسین قریشی, مجید نظامی, اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, ان سے دوستیاں کرتا تھا. تو میں کوئی یو نیم اٹ, پاکستان کا کوئی شاعر ہو, ایسا ادیب ہو جس کو میں نے وہاں میزبانی اس کی نہ کی ہو. میں ایسا صحافی تھا کہ میں پریس کانفرنس کرنے جاتا تو اپنے ساتھ 10 15 بندے گھر لے آتا تھا. تو میری دادی کہا کرتی تھی کہ یہ وہ نندا ہے, وہ کہ نند لال کہتے ہیں نا, ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے, تو کہتی کہ 9 دن نندا کاروبار 9 نندے کار, یعنی یہ 9 دن باہر رہتا ہے. میں ڈیبیٹ پہ نکل جاتا تھا, تو پھر جب 9ویں دن آئے گا تو پھر 9-10 بندوں کو ساتھ لے کے آ جائے, یعنی کثرت پچھلے والی پوری کر دیتا. تو سر یہ میں آپ کو بات صاحب بتاؤں کہ زندگی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ایک کتاب کے لفظ کہنے کی بجائے آپ ایک ایسا خواب دیکھیں اور اس کو شعر میں آپ نچوڑیں اور لوگوں کو بتائیں. مجھے یہ شعر بڑا اچھا لگتا ہے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. تو یہ تو چیزیں ہیں. آپ نے, میں تقریر کرتا ہوں, اس میں حسن آ جاتا ہے جب کوئی اس میں آپ تقریر کریں, اس میں اچھا شعر چنیں اور شاعری کے ساتھ آپ تعلق رکھیں اور پڑھیں اس کو اور یاد رکھیں. اور اچھے شعر کی خوبی یہ ہوتی ہے وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے بڑی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. بس صحافت, شاعری کے ساتھ آپ بے شک, آپ شاعری کا تو ایک بہت بڑا سمندر ہے, اور آپ کے جو شعروں کے حوالے ہیں وہ میں نے آپ کے بہت سارے کالموں میں بھی پڑھے ہیں. فیملی کے ساتھ کس طرح کے ٹرمز ہیں, اور فیملی کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, گھر کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ میں تقریباً گھر میں ہی رہتا ہوں, لیکن گھر میں رہ کے گھر والے مجھ سے بڑا دور رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی ایک بندہ ہے, اس کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہے. تو بس وہ میرا مزاج ہے کہ میری وائف سمجھتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تمغہ صبر ہو تو میں اپنی اس وائف کو دینا پسند کروں گا کہ وہ مجھ جیسے ایک کھلنڈرے آدمی کے ساتھ جلد بھڑک اٹھنے والا اور جلد مطلب شاؤٹ کرنے والا اور سارے, میں بالکل جس طرح تقریروں میں نظر آتا ہوں ایسا ہے نہیں ہوں. تو بس ایسا رہتا ہے. میرا اپنا تعلق بچوں سے بہت گہرا رہا ہے, میں نے ان کو بہت پڑھایا ہے, ان کو تربیت کی ہے. لیکن میں اس پنجابی مقولے پہ تھا کہ کھواؤ سونا تو ویکھو شیر دی اکھ نال, یعنی ایک ڈر, خوف اور یہ پیار محبت بھی بہت رہا ہے. تو ایک وکری ٹائپ کا ایک بندہ جس سے گھر والے بھی جھجک کے ملتے ہیں, وہ اس طرح. لیکن بچوں کے ساتھ میں کھیلتا بھی بہت ہوں اور بڑوں کے ساتھ بڑا بھی ہو جاتا ہوں. خود سمجھ نہیں آتی کہ میں ہوں کیا. زبردست. تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ عرب ممالک میں گزارا, آپ وہاں پر مقیم رہے. واپس پاکستان آنے کی کوئی خاص وجہ, اور یہاں پر اپنے تمام جو رہن سہن کا سلسلہ تھا آپ نے یہیں کر لیا, پھر اس طرف دوبارہ آپ کا کوئی مائنڈ نہیں بنا, تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیں جی, پہلا جو ٹرن اوور ہے میرا تھا 1977 سے 2002 تک, وہ تو ایک تواتر سے چلتا رہا. میں ایک معمولی سی درمیانی سی ملازمت کرتا رہا. آٹو موبائل انجینئر ہوں, میں اسی فیلڈ میں رہا ہوں. آڈی واکس ویگن, پورشے, جنرل موٹرز میں نے کام کیا.
تو 2002 میں جنرل مشرف کا دور تھا. اس وقت وہاں پہ ایک فوجی سفیر تھے ایکس جنرل, تو انہوں نے نواز شریف کے جتنے ساتھی ہیں ان کے اوپر ایک آپریشن کیا تھا. نواز شریف صاحب بھی جدہ میں تھے, تو پھر ان کو ڈپورٹ کیا اور میں نے ان کے بارے میں لکھا, آواز اٹھائی. میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں, اور اس کی میں نے قیمت بھی بڑی چکائی. مثلاً اگر ٹیکنالوجسٹ کا مسئلہ تھا تو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. چائنا سے آئے پاکستانی یہاں پہ ان کے کھڑا ہو گیا. اب جس سے بات کرنی ہے اس سے پھر جھگڑا ہو جاتا ہے, ہارش ٹاک ہو جاتی. بھی آپ کیوں نہیں کام کرتے؟ اب عمران خان کی پارٹی میں ہم سب لوگ ہیں. ہم نے اگر 3.5 لاکھ ٹیکنالوجسٹ کی زندگی کا ہم نے کوئی بہتر فیصلہ نہ کیا تو آپ بتائیں 15-20 لاکھ ووٹ خراب کیے ہم نے کہ نہیں کیے؟ تو اس طرح چیزوں کو. تو پھر 2002 میں مجھے انہیں گرفتار کر لیا. سب لوگ معافی مانگ کے نکل آئے. ہمیں میرا بیٹا یاد ہے شکیل کو کہا کہ بھائی آپ اپلیکیشن لکھو سفیر صاحب کے نام. تو میرا بیٹا کو 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا, اس نے لکھتے لکھتے رونا شروع ہو گیا. اس نے کہا ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں. جب وائف نے لکھا نا لکھو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وائف کی طرف سے, تو اس نے روتے ہوئے اس کو پھاڑ دیا. اس نے بولا نہیں ہم ایک بڑے عظیم باپ کے بڑے بیٹے, ہم برداشت کریں گے. تو ہم پھر ڈپورٹ ہو گئے وہاں سے 2002 میں. پھر آئے ادھر مزدوریاں کی, ٹویوٹا موٹرز میں کام کیا, میٹسوبشی میں کام کیا. یہاں بھی ایک اچھی بنیاد رکھی, ایک اچھے ایسے ادارے میں نے بنائے اللہ کے فضل و کرم سے. میں چیلنج تو نہیں کرتا, ٹویوٹا تو صفدر افغان صاحب نے بنایا, لیکن میٹسوبشی اسلام آباد موٹرز کو میں نے بنایا. اور آج یہ ایک ایگزامپل ہے ڈیلرشپ میں. آج بھی ماشاءاللہ ایک خوبصورت ادارہ ہے وہاں. پھر 2009 میں مجھے جنرل موٹرز نے واپس بلا لیا. میں عمران خان صاحب سے اجازت لی اور یہیں انہوں نے مجھے اجازت دی. پھر جا کے 2013 میں وہ گئے تو انہوں نے کہا بہت ہو گیا یار اب پاکستان آؤ. تو میں نیا پاکستان بنانے الحمدللہ ان کے کہنے کے اوپر کچھ 40-45 ہزار ریال سیلری چھوڑ کے آ گیا اور لگا ہوا بس ایک فقیر کی. ذرائع کی خبریں آ رہی ہیں اڑتی پڑتی کہ آپ کو راولپنڈی کی میئرشپ کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اور راولپنڈی کو لے کر آپ کیا ارادے رکھتے ہیں؟ کس طریقے سے مزید بہتری لائیں گے؟ کون سی ایسی خامیاں ہیں جو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, راولپنڈی ایک میٹروپولیٹن ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں اب تو منی پاکستان اس کو کہہ لیں کہ یہاں دنیا پاکستان کے کونے کونے سے لوگ آ کے رہ رہے ہیں. اور جس طرح سید علی گیلانی نے اس راولپنڈی کو کہا تھا کہ سری نگر کی منڈی راولپنڈی, تو راولپنڈی سے بڑا ایک پیار سا تعلق ہے. ہمارے بزرگ ننیال یہاں پہ مزدوریاں کرتے رہے, یہاں کے ہزارہ سے آ کے یہاں پہ بسے, اور اس شہر کو خوبصورت کرنے کی بہت بڑی گنجائش ہے. اس شہر کا آبادی جو ہے اب بے تحاشا بڑھ رہی ہے. تو مجھے اگر کوئی چانس ملا, اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا اور اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں میئرشپ کا, تو انشاءاللہ العزیز میں اس شہر کی تقدیر بدل کے رکھ دوں گا. اس میں آپ کو ابھی کچھ بتا نہیں سکتا کہ پلانز کیا ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جو خاص طور پہ یہ روات سائڈ سے ہم انشاءاللہ العزیز ایک میٹرو جو ہے نا, میرا پلان ہے کہ ہم اس شہر کو دیں. اور اس شہر میں اور جو بڑا ٹرانسپورٹ کے بڑے ایشوز بن رہے ہیں ان کو ہم ریزالو کریں, صفائی ستھرائی کا نظام پہلے سے بہتر کریں اور لوگوں میں ہارمنی پیدا کریں. ہم اسٹوڈنٹس میں ایک نیا کلچر دیں, ان کو پاکستان اور پاکستانیت سکھائیں. اور سچی بات ہے ہر جگہ میرے یہی جو ہوتا ہے کہ اسلام ٹو نیشن تھیوری, اور اگر ایک میئر جو ہے وہ دنیا کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے کہ جس کو عربی بھی آتی ہے آپ کے میئر کو, اور انگلش بھی آتی ہے آپ کے میئر کو, اور آپ کا میئر جو ہے فارسی بھی بولتا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کن سٹیز کے ساتھ ان کو جوڑ کے بھائی چارہ کر کے اس کی ترقی کرائے. بے شک اس وقت راولپنڈی میں بہت ساری ایک بڑی آبادی ہے جس میں فارنرز کا بھی شمار ہوتا ہے, بالخصوص ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد راولپنڈی کے اندر رہتی ہے. اچھا مجھے آخر میں ریپڈ فائر کی طرف آتے ہیں, یہ چونکہ ہمارا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے علاوہ کس سیاستدان کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ بڑا زبردست آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ عمران خان کے علاوہ کس سیاستدان کو. دیکھیں میں نے ہمیشہ وہ سیاستدان میری پرائرٹی پہ رہا کہ جس کو اس ملک کی بنیاد کا کوئی علم ہو. تو مجھے سچی بات ہے کہ اگر عمران خان کے بعد جو لوگ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, 6, 7, 8, 9, 10 کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے جماعت اسلامی میں نظر آتے ہیں. فرید پراچا ہے, لیاقت بلوچ ہے, سراج الحق ہے, یو نیم اٹ.
میں تو شاید پھر اگر 10 کہیں گے تو اس میں 8-9 تو وہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے نکل جائے بندہ, جماعت اسلامی نہیں نکلتی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جو طرز سیاست ہے, میں نے قائد کو اپنے کو بھی کہا ہے کہ ان کے ٹریننگ کا سسٹم, ان کے لوگوں کی, ان کے کارکنان کی تربیت جو ہے وہ کاش ہم اس طرح کر سکے. اور یا پھر کچھ اگر کہہ لیں کہ MQM سے اگر وطن پرستی ان میں داخل کر دیں تو وہ فاروق ستار مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. زبردست. تو اگر آپ کو مریم یا بلاول میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کی آپشن ملے تو کس کو چوز کریں گے؟ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ مجھے کوئی تیسری آپشن دے دے. پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر آپ کو کون سا لگتا ہے؟ جس شہر میں بیٹھا ہوں, یا پھر میرا ننیال کا وہ ایبٹ آباد. جو ایبٹ آباد بہت خوبصورت ایک وادی ہے بے شک. تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں میری پسند جو ہے وہ بس جو ملے میں کھا لیتا ہوں, لیکن یقیناً یہ دال ساگ اور آلو گوشت وہ شوربے والا اور بھنڈی زورا ہوٹل جدہ کی, وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اور لسی والا ساگ اور مکئی, کیونکہ بنیادی طور پہ گجر آدمی ہوں, تعلق میرا جو ہے وہ دودھ سے بہت گہرا تعلق ہے. کبھی زندگی میں محبت ہوئی؟ ہاں جی, محبت جس کو نہیں ہوئی وہ تو کوئی انسان ہی نہ ہوا, نہ تو وحشی اور جانور ہوا. کس عمر میں ہوئی اور کس کے ساتھ؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم جیسے لوگ ہیں نا, وہ لہری سے کسی نے پوچھا تھا, آپ جیسے ایک اچھے اینکر نے, اس سے پوچھا کہ کبھی عشق کیا, تو اس نے جواب یہ دیا کہ یہ عشق جو ہے یہ حرام کی کمائی سے پلی ہوئی اولادوں کو ہوتا ہے, حلال والوں کا نکاح ہی ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو جس وقت ہوش سنبھالی بس اسی طرح بھاگ دوڑ میں لاہور, گوجرانوالہ سے لاہور جا کے پڑھا میں 3-4 سال. جو محبت کے دور ہوتے تھے, ہاں ٹھیک ہے, یہ عشقیہ شاعری گانے یہ سب کچھ تھا, اور موسموں کے اوپر جو انتخاب بھی ہوا کرتے تھے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے ایک اسٹرانگ فیملی سسٹم سے تھے. کہ مثلا پہلے کہا گیا جی کہ آپ کی شادی فیملی میں فلاں بچی سے ہو رہی ہے, تو اس نے ہم سے شرمانا شروع کر دیا, ہم نے اس کے لیے شعر و شاعری شروع کر دی. وہ جب پتہ چلا تایا جان کو کہ نہیں بھائی اب یہ لڑکا لمبا ہے کافی, اس کے لمبی سے ہونی چاہیے, تو پھر جناب ہم اس کو بھول کے اس کے ساتھ تعلق جڑ گیا. تو آج بھی اسی وقت بھی وہ اوپر نوکرانیوں سے کام کرا رہی ہے جو سیکنڈ چوائس تھی. تو الحمدللہ بچوں کی ماں ہے. تو باقی عشق وشق میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ان لوگوں کے چونچلے ہیں جن کو بڑی فیسلٹی اویل ہوتی ہے اور پھر اس طرح کرتے رہتے ہیں. اہلیہ کے ساتھ گھر میں کس بات پہ نوک جھوک ہوتی ہے؟ بس وہ اہلیہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ آپ بہت دیر تک آپ لکھتے رہتے ہیں, بہت دیر تک آپ نیٹ پہ رہتے ہیں, آپ وقت پہ نماز نہیں ادا کرتے, آپ نیچے واک کرنے نہیں نکلتے. بڑی اس کی ہیلدی تنقید ہوتی ہے. اور بس یہ ہے, باقی تو کوئی خاص نہیں, مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں ون سائیڈڈ, میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ وہ تمغہ صبر اس کو میں دوں کہ اس نے میرے جیسے بندے کے ساتھ ایک بہت طویل وقت گزارا. 1981 اور 40-41 سال ہو گئے, اللہ پاک اس جوڑ کو سلامت رکھے. لیکن میں نے ایک میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ تعلق جو ہے وہ کبھی بھی برابری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ایک نہ ایک کو فیملی میں سے, میاں یا بیوی کو بالکل مظلوم بننا پڑتا ہے, مجبور بننا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے. میں تو اپنی بیٹی کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ بیٹی اپنے اگلے گھر کی فکر, وہ ماں بھی اس کو سمجھاتی رہتی ہے کہ بھائی تم نے اگلے گھر جانا ہے. تو وہ آگے جواب دیتی میری بیٹی ہے کہ تم کہتی ہے کہ آپ سے گزارا کر لیا ادھر بھی کر لوں گی. تو زندگی میں کوئی ایک موقع ملے کوئی خواہش پوری کرنے کا تو کیا کریں گے؟ میں واپس جاؤں سعودی عرب, مکہ مکرمہ, پھر واپس اسی مدینہ منورہ کی گلیوں میں جس کے بارے میں میری پیچھے آنکھیں چلی گئی تھیں, آپ کو نہیں پتا, میری نظر چلی گئی تھی. اچھا. تو پھر میں نے یہاں بیٹھ کے رو کے 40 فونٹ کے اوپر کالم لکھا, آقا میری آنکھیں مدینے وچ رہ گئی. میں اس مدینہ کی تنگ گلیوں میں اسی گھر میں رہنا چاہتا ہوں. افطار سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے وہ
दही के डब्बों को एक बोरा सा लटकाए, मैं वहाँ पे शोर किया करता था रंग बिरंगे दही। ये मुग़ल साहब हैं यहाँ सादकाप, आप जानते हैं, वही एक सुफरा लगा हुआ हो, वहाँ पे छोटे छोटे दही, वो काक, वो दुक्का अरबी, यही चीज़ मेरी ख्वाहिश है। और फिर मैं नौकरी भी करूँ, यहाँ मैंने की तो हज़रत उस्मान का कुआं था उसके साथ, यानी वो जगह जो है, आपने कहा ना रिवर्स बैक, अगर मौका मिले तो फिर हो, या फिर वो मौका के माँ हो और उसके परों के नीचे हम 5 भाई एक बहन गुजरांवाला के एक छोटे से मकान में वो चूल्हे के पास बैठ के हम एक दूसरे से लड़ के रोटियां आपस में खींचते रहे, और फिर वो हमें प्यार भरी कुछ चपत भी रसीद करे। बाप बड़े सख्त थे, वो भी मारे हमें पतंगे उड़ाने से। वापस वक्त अगर आए तो मैं आपको इसके ऊपर तो मैं आई कैन टॉक आवर्स। वक्त बहुत महदूद है हमारे पास, तो आखिर में चौधरी साहब अहलियान पाकिस्तान को, बिलखसूस अहलियान रावलपिंडी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस इनको ये कहेंगे कि इस वतन से प्यार करें, मोहब्बत करें। पिंडी के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिंडी तो अब माशाल्लाह एक शनाख्त के साथ उठ रहा है, दिलदार पिंडी दा, यार पिंडी दा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये मज़े की बात है, ये मेरा हज़ारा का नई मज़ारवी गुजर है, हमारा रिलेटिव भी, उससे ये गया है पिंडी के लिए। तो हम चाहते ये हैं कि पिंडी के लोग जिस तरह, बल्कि इनको मैं क्या मैसेज दूँ, ये कमाल के लोग हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में सुना है कि पिंडी में पठानों और लोकल राजों की लड़ाई होगी? ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी आपने सुना है कि गुजरों की पिंडी के उस फलां से लड़ाई होगी? कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। आपने कराची में सुना होगा, आपने और पठान पठान, अब पठान देखे ना, मैंने शेख रशीद साहब को एक बात कही थी 5 साल पहले इधर, मैं कहा मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आज के 5 साल बाद पिंडी की कौमी ज़ुबान जो है वो पश्तो होने जा रही है। अब पश्तो बोलते हैं, वो अपना काम करते हैं, ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें उससे कभी आपको ये होएगा नहीं कि पिंड तुम, ये तारफ़ के लिए तो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले, लेकिन ये नहीं कहेंगे कभी मंडी बहाउद्दीन से आकर तुम ऐसे कैसे बन गए, या फलां जगह से आकर तुम आके कैसे बन गए। ये जगह मैंने मक्का, मदीना और जद्दा में भी नहीं देखी है। वहाँ भी लोग कहते हैं कि तुम कहाँ से आए थे, 200 साल तुम अरब नहीं हो, तुम नॉन अरब, तुम फलाने हो, तुम बुखारा की औलाद है, बकायत अल हजाज हो। मैंने कॉलम में लिखा था, रियाज वाले लोग अपने आप को साफ नफीस अरब कहते हैं कि बदू, और वो जद्दा वालों को समझते हैं बकायत अल जहाजियों का बकाया रह गया है, और ये लोग समझते हैं कि वी आर द सिविलाइज्ड, और रियाज वाले बदू और जहल लोग। लेकिन पिंडी के किसी कोने में आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई हम पिंडी वाले हैं और ये कहाँ से आ गए। सबका पिंडी है, और बड़ा खूबसूरत नाम है इसका, जिस किसी ने भी नाम रखा। और रावलपिंडी एक हुस्न है, खूबसूरती का नाम है। शहर तेरी खूबसूरती को सलाम, और तुझ में आके हम बसे, और तूने सीना खोला जिस तरह 5 दरियाओं की धरती खोलती है, तूने हमारे लिए सीना खोला। हम तुम्हारे खादम हैं और तुम्हारे नौकर हैं। बेशक बेशक, वक्त बहुत महदूद था। आज हमारी मुलाकात हुई इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी के साथ। आप बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गो के पाकिस्तान भर के और इससे बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। अगर आप में से कोई नहीं जानता तो इनकी कॉलम पढ़ें, इनकी शख्सियत के बारे में आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। मैं रावलपिंडी के लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको एक ऐसी शख्सियत मिलती है मेयर की शक्ल में जो आपके रावलपिंडी का नक्शा बदल दे, तो इनको ज़रूर, इनका इंतखाब ज़रूर करें। ना सिर्फ पार्टी की बुनियाद पर जाएं बल्कि ज़ाती किरदार के ऊपर जाकर भी इनको वोट करें और इनका इंतखाब करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।